15 साल की उम्र में मेरे अब्बा ने मेरी शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से कर दी। इसकी कपड़े की मिल थी और बहुत बड़ा कारोबार था। वो एक अच्छा इंसान था। इसने मेरा बहुत ख्याल रखा। कभी मुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। मेरा ख्याल रखा। इसने मुझे यही महसूस करवाया कि अगर मैं कम उम्र हूँ तो वो मुझ पर ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा। लेकिन कहते हैं कि अच्छे इंसान इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। वो भी इस दुनिया से चला गया और मैं अकेली रह गई। तब मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मेरे अब्बा भी इस दुनिया से जा चुके थे। मैं बड़े से बंगलानुमा घर में अकेली रहती थी। कारोबार था जिसको मैं खुद ही संभाला करती थी, क्योंकि उस शख्स ने मुझे कारोबार संभालना सिखाया था। उसने कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, जो मेरा है सब कुछ तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें भी कारोबार के बारे में कुछ समझ बूझ होनी चाहिए। मैं 22 साल की उम्र में ही बेवा हो गई थी। मेरे कुछ अपने थे जो दूर पार के रिश्तेदार थे। इनका कहना था कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैं एक अमीर औरत थी। मेरे पास घर है, कारोबार है। मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और शक्ल सूरत की भी अच्छी हूँ। मुझे आराम से कोई भी रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। एक जगह ज़बरदस्ती इन लोगों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मंगनी भी हो गई। लेकिन शुक्र है कि हमने मंगनी ही की थी, निकाह नहीं। क्योंकि मुझे उन लोगों का बहुत जल्द पता चल गया। इनकी नज़र सिर्फ मेरे कारोबार और दौलत पर थी। कहते हैं कि मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं होती, इसीलिए कुछ लोग इसके खिलाफ भी होते हैं। पर मुझे लगता है कि मंगनी ज़रूर करनी चाहिए, ताकि घरों में आना जाना शुरू हो तो पता चले कि कौन किस मिजाज का है। मैं जब भी इनसे मिलती वो मुझसे मेरे कारोबार के बारे में पूछते। कितना कमा लेती हो, कितना प्रॉफिट आता है, कितनी सरमायाकारी है, कारोबार कहाँ तक फैला हुआ है। कारोबार की ही बातें करते थे। फिर इनके साथ बदमज़गी हो गई और रिश्ता ख़त्म हो गया। इसके बाद से मैं बिल्कुल भी शादी का इरादा नहीं रखती थी और मेरी उम्र भी बढ़ने लगी। अब मैं 28 साल की हो गई। एक दिन मैं बाजार में शॉपिंग कर रही थी कि एक लड़का भीख मांगने के लिए आया। मैंने कहा कि तुम भीख मांगते हो, कोई काम क्यों नहीं करते हो? आज तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन बाद में तुम क्या करोगे? इसने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मुझे कोई काम देता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं भी मेहनत करना चाहता हूं। मेरा नाम नासिर है, लेकिन कोई काम ही नहीं दे रहा। मैंने कहा कि अगर मैं काम दूं तो मेरे घर चलोगे? इसने कहा कि कोई भी काम करने को तैयार हूं। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने इसे अपने घर का पता बता दिया और कहा कि अगर काम करने का इरादा हो तो आ जाना। वो अगले दिन ही आ गया। इसका मतलब कि वो काम करना चाहता था, लेकिन इसको कोई काम नहीं मिल रहा था। इसकी उम्र उस वक्त 17 साल थी। मुझे अच्छा लगा कि वो अगले ही दिन आ गया, यानी वो मेहनती लड़का था। मैंने इसे कहा कि तुमने इस घर को संभालना है। इस घर में एक नौकर आता है जो काम करता है। तुमने इससे काम करवाना है, घर का सौदा सल्फ लेकर आना है और पूरे घर पर नज़र रखनी है। और आज से ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो इस बात पर बहुत खुश हो गया और इसने कहा कि आप फिक्र ना करें, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं इस घर को अपना घर समझकर इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा। अब मैं भी घर से काफ़ी मुतमईन हो गई थी। बिजली के बिल भी वो जमा करवा देता था, घर का ख्याल भी रखता, बाहर बाग की सफाई भी करवा देता, घर में सौदा सल्फ भी आ जाता। एक दिन मेरा एक कज़न मुझसे मिलने के लिए आया, जो मेरी खाला का बेटा था। जब इसने नासिर को देखा तो इसने कहा कि ये कौन है? मैंने कहा कि ये मेरे घर में काम करता है, मैंने इसको रखा है। इसने नासिर को गौर से देखा। वो तो 17 साल का ही था, लेकिन मुकम्मल जवान मर्द लगता था। खूबसूरत भी था और कद काठ का भी लंबा था। इसने कहा कि ये भी इसी घर में रहता है या सिर्फ काम करने के लिए आता है? मैंने कहा कि इसी घर में रहता है। पीछे क्वार्टर में इसको जगह दी है, क्योंकि इसके पास रहने के लिए घर नहीं था। इसने मेरे से सारी बातें पूछ लीं कि ये मुझे कहाँ मिला, कैसे मिला, मैंने इसे क्यों रखा, मैं इसे कितनी तनख्वाह देती हूँ। इसके बाद वो चला गया। कुछ दिनों के बाद मुझे ये खबर उड़ती उड़ती मिली, मेरे ख़ानदान में मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं, मेरे ससुराल में भी और मैके में भी, कि मैंने घर में एक जवान जहाँ लड़का रखा हुआ है और वो घर के अंदर ही रहता है। और सबके लिए ये बात बहुत अजीब थी। उन्होंने कहा कि एक तो मैं बेवा हूँ, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, अमीर हूँ, अकेली रहती हूँ और मुझे ऐसे किसी को घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैंने तो नासिर को एक बच्चा समझकर ही अपने घर में रखा था
اور پھر میں 28 سال کی تھی اور وہ 17 سال کا۔ وہ مجھ سے تقریباً 11 سال چھوٹا تھا۔ میرے لیے تو وہ بچوں جیسا ہی تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی، اگر اس کے 1 سال کے اندر ہی میں ماں بن جاتی تو شاید آج میرا بچہ بھی 10 یا 11 سال کا ہوتا، لیکن مجھے میرے شوہر سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پہلے میں نے لوگوں کی باتوں پر اتنی توجہ نہیں دی، لیکن پھر وہ باتیں ہر طرف ہی گونجنے لگیں۔ مجھے جو بھی دیکھتا وہ ناصر کے بارے میں ہی پوچھتا۔ کیا وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے؟ لوگ سوال تو ایسے کرتے تھے کہ جیسے اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ناصر کو بھی ان باتوں کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے کسی مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتا ہوں۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کہیں اور رہ لوں گا، صرف کام کرنے کے لیے 1-2 گھنٹے کے لیے آ جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا والے تو باتیں کرتے ہی ہیں، یہ تب تک باتیں کرتے ہیں جب تک انسان مر نہیں جاتا، اس کے بعد بھی نہیں بخشتے۔ ہمیں اپنے طور طریقے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسی دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی زیادہ خراب کہ میں بستر پر ہی پڑ گئی۔ ڈاکٹروں کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ میرے گردے بری طرح سے خراب ہو چکے ہیں اور شاید میرا آپریشن بھی کرنا پڑے۔ 1-2 ہفتے کے اندر ہی میری طبیعت اتنی بری ہو گئی کہ میں بستر سے خود اٹھ بھی نہیں پاتی تھی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی، اور میرا خیال کرنے والا کون تھا سوائے ناصر کے؟ وہی میری دوائیاں لے کر آتا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، آدھی رات کو میری طبیعت خراب ہوتی تو میرے پاس بیٹھا رہتا۔ میرے گردے میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا، مجھے درد کے مارے الٹیاں آنے لگتی تھیں۔ میری طبیعت حد سے زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ سارے رشتہ دار جو باتیں کرنے میں تو سب سے آگے آگے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ آ کر میرا خیال کرتا یا 1-2 دن میرے ساتھ گزارتا، مجھے تسلی دیتا یا آدھے گھنٹے کے لیے آ کر یہی پوچھ لیتا کہ میری طبیعت کیسی ہے۔ وہ ابھی بھی باتیں ہی کر رہے تھے، لیکن ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے ماموں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میرے ماموں میرے باپ کی جگہ تھے، جو باہر کے ملک ہوتے تھے اور پورے 8 سال کے بعد واپس آئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارے بارے میں ایسی باتیں سننے کو ملیں گی۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ ناصر سے بھی ملے اور انہوں نے دیکھا بھی کہ ناصر کیا کر رہا تھا اور کیا نہیں، کیونکہ وہ میرے گھر پر ہی رکے تھے۔ میں نے کہا کہ ماموں دیکھ لیں، یہ تو بچہ ہے، گھر کو سنبھالتا ہے، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے ماموں نے کہا کہ دیکھو، لوگ ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، تم ایک کام کیوں نہیں کرتی ہو؟ تم اسی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے کہا کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری پوری بات تو سنو، دیکھو تم خود ہی کہہ رہی ہو کہ یہ وفادار ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، نیک دل ہے، اچھا انسان ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر لو تو سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ منہ بند نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کہیں گے کہ جو ہمارا اندازہ تھا وہ سچ نکلا، اس کا واقعی اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق تھا، تبھی تو اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ میرے ماموں نے کہا کہ کچھ دن باتیں کریں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، لیکن تمہیں ایک اچھا ہم سفر مل جائے گا۔ میں نے کہا کہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، تو میرے ماموں نے کہا کہ عورت بھی تو اپنے سے بڑے مرد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، تو پھر مرد اپنے سے بڑی عورت کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ ناصر کو کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن میں بالکل بھی ناصر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے ماموں نے میرے ساتھ بحث کرنی شروع کر دی تو میں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں اس سے بات کر لوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً مان جائے گا، میں تم دونوں کی شادی کروا کر ہی جاؤں گا، تاکہ مجھے بھی تمہاری فکر نہ رہے اور لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں کریں، آپ آئے ہیں، اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں، آرام سے رہیں، لیکن مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں ناصر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بالکل بھی نہیں، میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن پھر میرے ماموں نے بنا مجھ سے پوچھے، مجھ سے مشورہ کیے، ناصر سے یہ بات کر ڈالی، وہ بھی کھانے کی ٹیبل پر جب وہ کھانا رکھ رہا تھا۔ میرے ماموں نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ میں نے ناصر کو کبھی نوکر کی طرح ٹریٹ نہیں کیا تھا، وہ بھی اس گھر میں جہاں چاہتا وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتا اور جہاں چاہتا وہاں بیٹھ سکتا تھا، ٹی وی دیکھ سکتا تھا، میں نے کبھی اسے نہیں روکا تھا۔ وہ بھی بیٹھ گیا اور ماموں نے یہ بات کر دی، وہ بھی میرے سامنے۔ میں بری طرح سے شرمندہ ہو رہی تھی، میں تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، وہ کیا سوچتا ہوگا۔
کہ میں اسے اس لیے اپنے گھر لے کر آئی تھی؟ کیا میں نے خود اس پر نظر رکھی ہوئی تھی، یا میں نے ہی اپنے ماموں کو کہا تھا کہ اس کے ساتھ میرا نکاح کروا دیں؟ اس نے بھی سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں میں اور نہ ہی نہ میں۔ ماموں نے کہا کہ بس 1-2 دن تک انتظامات کرتے ہیں اور تم دونوں کا نکاح کروا دیں گے۔ اس نے اس بات پر بھی کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے اس کی خاموشی کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ میرے ماموں ایک دن اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے گئے تو ناصر میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تصویر تھی۔ اس نے وہ تصویر میرے سامنے رکھ دی۔ یہ اس لڑکی کی تصویر تھی جو اسی کی عمر کی تھی۔ اس نے کہا کہ بی بی جی، آپ بہت اچھی ہیں۔ آپ نے مجھے سڑک سے اٹھا کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا، مجھے نوکری دی، مجھے اس قابل بنایا کہ مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے، بلکہ میں اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماؤں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے محنت سے زیادہ ہی دیا ہے۔ میرے لیے آپ میری محسن ہیں۔ آپ نے میرا بہت خیال کیا ہے۔ اور یہ لڑکی دیکھ رہی ہیں، یہ میری کزن ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اور انہوں نے مجھے رشتہ نہیں دیا کیونکہ ہم لوگ بہت غریب تھے۔ پھر میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور میرے گھر پر میرے چاچو نے قبضہ کر لیا۔ تب میں بہت چھوٹا تھا، انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد سے میری یہ حالت ہو گئی کہ میں سڑکوں پر بھیک مانگنے لگا، پر اس لڑکی سے بچپن سے ہی محبت کرتا ہوں اور ابھی بھی سوچتا ہوں کہ کچھ پیسے جمع کر لوں تاکہ اس کے لیے ایک گھر بنا سکوں جہاں پر میں اس کے ساتھ رہوں۔ آپ کے ماموں نے جو بھی بات کی وہ ان کی مرضی تھی، میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن آپ سے یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ بڑے تھے، میں ان کے منہ پر انکار نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ یہ سوچیں کہ اس نوکر کی تو اتنی لمبی زبان ہے، اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات سن لی اور میں نے اسے کہا کہ جو ماموں چاہتے ہیں میں ایسا کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی، تم فکر نہیں کرو۔ وہ شکریہ بول کے وہاں سے چلا گیا اور میرے ماموں بھی 1 ہفتے کے بعد چلے گئے۔ میں نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مجھ سے قدرے ناراض ہو گئے کیونکہ وہ میرے گھر سے تو چلے گئے تھے لیکن ابھی واپس نہیں گئے تھے، وہ کسی اور رشتہ دار کے گھر پر رہنے لگے۔ مجھے اس بات سے بہت دکھ پہنچا تھا، ایک وہی میرے اپنے تھے اور وہی مجھے یوں چھوڑ کر چلے گئے، ناراض ہو گئے کیونکہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی بات کا مان نہیں رکھا۔ لیکن جو میں نہیں کر سکتی تھی وہ میں کیسے کر لیتی، اور یہ جانتے ہوئے کہ ناصر کسی اور سے محبت کرتا تھا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور وہ بہت اچھا انسان تھا، اس جیسے لوگ اس دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ اس کے اندر وفا تھی، وہ ایک نوکر تھا اور نوکر کے طور پر وفادار تھا۔ اگر ایک شوہر ہوتا تو بے شک شوہر کے طور پر بھی وفادار ہی ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں دولت سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں، محبت بھی۔ جی ہاں، آپ کسی کی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں، اس کے لیے گھر بنائیں، گاڑی بنائیں، اس کو اپنے ساتھ اس کی پسند کی جگہوں پر لے جائیں، اس کا خیال کریں، اس سے جڑے لوگوں کو نوازیں، تو شاید اس انسان کو آپ سے محبت بھی ہو جائے۔ لیکن وفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی، یہ آپ کے نصیب میں ہوتی ہے تو آپ کو ملتی رہتی ہے، اور اگر نہیں ہو تو کبھی نہیں ملتی۔ میں چاہتی تو خود غرض ہو سکتی تھی، بیمار تھی یا اکیلی تھی۔ ماں باپ نے ایک فیصلہ کر کے میری زندگی کو شروع سے ہی خراب کر دیا تھا۔ کم عمری میں بڑی عمر کے مرد سے میری شادی کروا دی، مجھ پر بیوگی کا دھبا لگ گیا، چھوٹی سی عمر میں ہی اتنے بڑے کاروبار کو سنبھالنے لگی۔ یہ سب کچھ آسان نہیں تھا، مجھے دنیا وقت سے پہلے ہی دکھا دی گئی تھی۔ ایک دن میں نے ناصر کو کہا کہ وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے گھر میں جاؤں گی اور اس کے لیے اس کا ہاتھ مانگوں گی۔ میں اس لڑکی کو کہوں گی کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، اسی لیے وہ تم سے شادی کر لے۔ اب مجھے ایسا لگنے لگا کہ اگر میں نے ناصر کی خواہش پوری کر دی تو مجھے سکون مل جائے گا، میرے اندر جو خلا ہے وہ پر ہو جائے گا۔ اس بات پر وہ بہت خوش ہو گیا اور اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کافی عرصے سے ان سے رابطہ نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب کچھ بن جاؤ تب واپس آنا، پر اب ہم وہاں پر جائیں گے تو وہ لوگ حیران رہ جائیں گے، ہم لوگ گاڑی میں جائیں گے۔ میں نے کہا کہ وہ لڑکی بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، وہ لڑکی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے ماں باپ سے بہت ڈرتی ہے۔ ہم لوگ ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، ہم ایک ہی گاڑی میں جا رہے تھے۔ وہ لڑکی ضرور حیران رہ جاتی جب ناصر کو گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھتی۔ میں نے ناصر کو اپنے شوہر کے کپڑے بھی دیے اور اسے کہا کہ وہ اچھے سے تیار ہو جائے
اور وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت امیر آدمی ہے۔ میرا شوہر امیر تو بہت تھا، لیکن شکل و صورت سے کوئی کریانے کی دکان والا لگتا تھا۔ لیکن ناصر جو ایک گھر کا کام کرنے والا نوکر تھا، اچھے کپڑے پہن کر سچ مچ مالک ہی لگ رہا تھا۔ ہم لوگ جب اس لڑکی کے گھر کے پاس پہنچے تو اسی نے دروازہ کھولا اور ناصر کو اور مجھے دیکھ کر کچھ عجیب سی حالت میں آ گئی، جیسے بہت زیادہ حیران رہ گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ کچھ بولتے، اسی نے کچھ کہنا شروع کر دیا جو شاید ہم دونوں کی امید سے بھی باہر تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا ناصر، تو نے شادی کر لی۔ مجھے تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ تو کسی بڑی میم کے گھر میں کام کر رہا ہے اور تو نے اس کے ساتھ شادی کر لینی ہے۔ تو یہی ہے وہ عورت؟ ہاں، امیر بھی ہے اور خوبصورت بھی، تبھی تو نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے نا۔ تو خود غرض ہو گیا، تجھے سب کچھ جو مل رہا تھا اس سے شادی کر کے، اور میرا کیا ہے؟ پر میں تجھے بتا دوں کہ جب مجھے پتا چلا کہ تو نے اس امیر عورت سے شادی کر لی ہے تو میں نے بھی شادی کے لیے ہاں کہہ دی، اور 1 ہفتے کے بعد میرا نکاح ہے۔ وہ لڑکی ایک ہی سانس میں بولی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں کی آواز آئی، کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ کوئی مانگنے والا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ وہ جیسے ہمیں سنا رہی تھی، وہاں سے بول کے واپس چلی گئی۔ میں نے ناصر کو دیکھا تو وہ ایسے کھڑا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے روح ہی نکل گئی ہو۔ میں نے کہا کہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلیں واپس چلتے ہیں۔ لیکن واپسی پر وہ گاڑی اس طرح چلا رہا تھا کہ جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سے وہ چپ چپ اور خاموش رہنے لگا، نہ کسی سے زیادہ بات کرتا۔ اس نے مجھے جتنا بھی بتایا تھا اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس لڑکی سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ اس کے لیے کچھ بننا چاہتا تھا، محنت کرنا چاہتا تھا اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ پر اس نے اس پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں کیا، اور کہتے ہیں کہ جس رشتے میں بھروسہ نہیں ہوتا وہ رشتہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ ایک دن میرے رشتہ داروں میں سے سب بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو کر میرے گھر آ گئے، یعنی میرے چاچو، ماموں، میری پھوپھو کے شوہر اور میرے دادا کے بھائی بھی زندہ تھے، جن کو ہم دادا ہی کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا بے شرمی مچائی ہوئی ہے، اس جوان مرد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہر کوئی ہم سے پوچھتا ہے، ہم لوگ جواب دے دے کر تھک گئے ہیں، اسے نوکری سے نکالو اور ہمارے ساتھ چلو۔ وہ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کمزور پڑ گئی، میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں ان کو صفائیاں دینے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میری حالت بری ہو گئی ہے، میری طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے چکر آنے لگے۔ تو بڑھ کر مجھے ناصر نے ہی سہارا دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ دور رہو، کون ہوتے ہو تم اس کو ہاتھ لگانے والے؟ لیکن اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا تو میں زمین پر گر جاتی۔ تب اس نے ایسی بات کہی کہ وہ سب لوگ بھی حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ ہونے والی بیوی ہے میری، شادی کروں گا میں اس سے، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس بات پر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں نے بھی جواب نہیں دیا، پر ایسا تاثر دیا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں تو پھر کر لو شادی، کیوں اس طرح کے حالات مچا رکھے ہیں؟ شادی کرنی ہے تو کر لو، نکاح کر لو گے تو گناہ سے بچ جاؤ گے۔ وہ لوگ جاتے جاتے بھی عجیب سی باتیں کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ناصر نے مجھے صوفے پر بٹھایا، پانی کا گلاس پلایا۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہیں؟ میں نے کہا کہ تم نے کیوں ان کے سامنے ایسی بات کی؟ اب وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ شادی کیوں نہیں کر رہے ہو۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ ناصر نے ان کو صرف بھگانے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بات صرف اس لیے نہیں کی تھی کہ میں ان کو یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، اگر آپ کی مرضی ہے تو ہم شادی کر سکتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، میرے ساتھ تو وہی معاملہ تھا کہ اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں۔ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے روتے روتے ہاں میں سر ہلا دیا اور ناصر نے کہا کہ بس فکر نہیں کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں نے نکاح کر لیا، سب کے منہ بند ہو گئے اور اب ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہماری عمر میں 11 سال کا فرق ہے، لیکن ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت ہونے سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے آپ کے دل میں عزت ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔